अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आसान दर्स कुरान बाई नाम रहमान में आप लोगों का खैर मकदम है। अब इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 312 312 सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह नंबर 47 पारा नंबर 26 और आयत नंबर 13 से आगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। ये मदनी सूरह है और जंग बदर से फौरन पहले नाज़िल हुई है। तो आखिरी आयत जो हम लोग पढ़े थे, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करता है उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। तो दाखिल करता है या करेगा, दोनों तर्जुमा हो सकता है। तो बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छे अमाल क्या है कि अल्लाह ताला ने जंग बदर में बहादुरी से लड़ने के लिए कहा है। तो जो लोग भी बहादुरी से लड़ेंगे मैदान में, वो अच्छे अमाल करने वाले कहलाएंगे। जो बहुत अपने आप को सॉफ्ट काइंड शो करेंगे कि मुझे जंगो जिदाल पसंद नहीं है, खून खराबा पसंद नहीं है, तो वो बुरे अमाल करने वाले होंगे। तो कुरान पढ़ने का यही असल मकसद है कि जब जिस वक्त जो ऑर्डर आए वो करना असल जो है अल्लाह ताला की बंदगी है। आप अपने तरफ से ना हार्ड बन सकते हैं, ना अपने तरफ से काइंड बन सकते हैं। अल्लाह ताला जो रोल दे आपको करना है। जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर है, वो एक्टर को जैसा कहता रोल निभाने के लिए वैसा निभाता है। कहता कभी बादशाह का रोल करना है, तुमको फ़कीर का रोल करना है, तुमको हीरो का रोल करना है, तुमको विलन का रोल करना है, तुमको डॉक्टर का रोल करना है, तुमको टीचर का रोल करना है। इवन को तुमको पागल का रोल दिया जा रहा था, पागल बन के बताना है। तुमको कातिल का रोल दिया जा रहा था, कातिल बन के बताना। तो अगर उसने साइन कर दिया तो फिर जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसके सामने स्टोरी रखी गई है। अब अगर कहता नहीं मैं विलन का रोल नहीं करूँगा, इससे मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम आएगा, मुझे नहीं आता है, तो कोई बात मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, साइन कर लिया है, तो फिर अब वो ना नहीं कह सकता। तो इसी तरह इस्लाम अपना जो है एक तालीमात पेश करता है पूरे कुरान हदीस की रोशनी में, कुरान हदीस के शक्ल में। और फिर अगर आपने कबूल कर लिया सेटिस्फाइड होकर के और एलानिया पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मैं मानता हूँ, कबूल करता हूँ, तो अब यह है कि अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब रब की मर्जी चलेगी। तो इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करता है उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए। कहाँ दाखिल करता है? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ऐसे बागात में जिनमें नहरें बह रही। वल्लज़ीना कफरू, तो ये तो मोमिनों का जो है मामला है। वल्लज़ीना कफरू, और जो इनकार करेंगे, अल्लाह ताला के मर्ज़ी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैदान में नहीं आएंगे कलमा पढ़ने के बावजूद, तो यतमत्तऊन, वो फ़ायदा उठा लें, वो फ़ायदा उठाते हैं। वयाकुलून, और खा पी लें, कमा ताकुल अनाम, जिस तरह चौपाए खाते पीते हैं। तो किसी को कोई पकड़ तो है नहीं दुनिया में। असल जो है उसका रिजल्ट आउट आखिरत में होना है। दुनिया में तो ठीक है, मोहलत है तो उसको मोहलत दी जाएगी। लेकिन वन नारो मसवल्लहुम, आग उन लोगों का ठिकाना होगा। तो आज भी आप देख लेंगे कि गज़ा की तबाही देखने के बावजूद जो अपने आप को बहुत काइंड समझ रहे हैं कि हमें ये जो है मामला जो है जंगो जिदाल, कत्ल गारत, खून खराबा ये सब पसंद नहीं है, तो फिर जो है आग अपना ठिकाना बना लें वो लोग। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि मक्का वालों से कौन जीत पाएगा, वो लोग इतने बड़े फाइटर होते हैं, इतने बहादुर होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इससे मजबूत मजबूत बस्तियां क्या है हमने हिलाक किए। ये क्या है? वक्अय्यिम मिन क़रियतिन, कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं, या अशद्द क़ुव्वा, ये ज़्यादा शदीद थी क़ुव्वत में, ताकतवर बस्तियां थी,
من قریتک التی اخرجت کا، اس بستی سے جس بستی سے آپ کو نکالا ہے، جس بستی نے آپ کو نکالا ہے، یعنی مکے والوں سے زیادہ قوت والے ہیں۔ کتنی ہی بستیاں، قوم عاد، قوم سمود، مصر کے فرعون والے، بابل کے جو ہے نمرود، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، پس نہ تھا ان کے لیے کوئی مددگار۔ تو جب پکڑ کا وقت آ گیا تو کون بچانا آیا ان لوگوں کو؟ ان کا لاؤ لشکر اسے کام آیا کہ اس کے ساتھ غرق ہو گیا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پہ ہے، بینہ مراد فطرت سلیمہ پہ ہے، جو گاڈ نے روح کی شکل میں ایک فطرت سلیمہ سے پر جو ایک چپ دیا ہے، اس بینہ پہ ہے، اور پھر اسے ہدایت بھی مل گئی ہے اوپر سے، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی آ گئی ہے، اور نور علی نور ہو گیا ہے۔ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ ہو جائے گا اس شخص کے مانند جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو اس کے برے اعمال؟ اواتبعوا اہواہم، اب وہ پیروی کرتا اب اپنے خواہش نفس کی۔ تو یہ دیکھیں اصل میں کیا ہے، بینہ اور ہوا، یہ دونوں کا ٹکر ہے کہ آپ روح کے مطابق چلتے ہیں یا پھر خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ دو کی اصل جنگ ہے۔ جو روح کے تقاضے کے تحت زندگی گزارے گا وہ سمجھے کامیاب، جو نفس کے تقاضے کے تحت گزارے گا وہ ناکام۔ یہی اصل جنگ ہے، کس کو آگے کرتے ہو، کس کو پیچھے کرتے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں روزہ رکھیے آپ تو دیکھیے ایک طرف سے مطالبہ رہے گا کہ ڈٹے رہو، چاہے کتنی بھی بھوک لگ جائے، کتنی بھی پیاس لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک طرف نفس کا تقاضا رہتا ہے، بھوک لگی ہے کھانے دو، پیاس لگی ہے پینے دو۔ رمضان میں تو سمجھے کہ بالکل جو آدمی جو ہے مستعد رہتا ہے، لیکن آپ نفلی روزہ رکھیے تو دیکھیے کتنی جنگیں رہتی ہیں۔ اور جو جاہل لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے رمضان میں بھی کتنا سنگھرش چلتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواہم، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پہ پہلے ہی سے ہے، پھر وہی الہی آ کر کے نور علی نور بھی کر دی ہے، تو وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال کو ہی مزین کر دیا گیا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ ایک لڑکی ہے بے پردہ ہے اور کہتے میں تو ماڈرن ہوں، ایجوکیٹڈ کہلاتی ہوں، میرا جسم میری مرضی، سلوگن بھی دے رہی، اور اپنے خواہشات سے کیوں ایسا کر رہی ہو؟ نہیں، میرا جسم میری مرضی، تو اپنی خواہش کے مطابق چلوں گے، رب کی مرضی نہیں۔ کلمہ پڑھتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن نہیں، جسم میرا تو میری مرضی چلے گی۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کو جو ہے ایمفیسائز کرتا ہے۔ تو جیسے آپ سمجھے کہ ایک بچہ ہے جو بہت ذہین ہے اور علم کا بہت شوقین بھی ہے، تو یہ سمجھے کہ فطرت سلیمہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی دیا ہے اور علم کا شوق بھی دیا ہے، اور اس کو بہترین کوئی مدرسہ بھی مل جائے، اسکول بھی مل جائے، بہترین ٹیچر بھی مل جائے، تو پھر سمجھے اس کے لیے نور علی نور ہو جائے گا کہ نہیں۔ تو اسی طرح سے ایک بندہ ہے جو بہت فطرت سلیم پہ ہے اور پھر اس کو جو ہے گائیڈ لائن بھی مل گیا، ہدایت بھی مل گئی، تب اس کا جو کیریکٹر ہوگا وہ کیسا ہوگا آپ سمجھ جائیے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ یعنی یقینی بات ہے کہ اسلام پہ چلنا جو ہے وہ خواہشات کو دبانا ہے۔ آگے چل کر کے پھر کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے کنٹینیو پریکٹس کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کے خواہشات جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا، مطالبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ اسی میں راضی برضا جو فطرت کا ہے۔ تو یہ سنگھرش جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ جو ہے یا تو نفس جو ہے روح کو ڈیفیٹ دے دے گا یا روح جو ہے نفس کو ڈیفیٹ دے دے گی۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو نماز چھوڑنے میں ہی دکھ ہوگا۔ آپ کو اگر جو ہے کوئی 1,00,000 روپیہ بھی دے پھر بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں توڑ سکتے، کوئی قیمت ہی پہ نہیں توڑ سکتے۔ کروڑ روپیہ دے دے پھر بھی آپ کا نہیں، ہم سے نہیں ہو پائے گا بھائی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر جو ہے روح کے مطالبے ہی میں مزہ رہتا ہے اور نفس کے مطالبے میں مزہ نہیں رہتا۔ پھر اب ایسا بندہ جو یہ جنگ جیت گیا ہو
نفس اور روح کی جنگ میں، تو روح کی جنگ والے کو کیا ملے گا؟ جنت۔ تو کیسی جنت ہوگی؟ تو وہاں تک اللہ تعالیٰ کا ڈرنک ہی ڈرنک رہے گا، 4 قسم کے ڈرنک رہیں گے۔ یہ دیکھیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جو وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، کیا ہے؟ فیہا انہار من مائن، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن، جس میں بدبو نہیں ہونا ہے، بدلنے والا نہیں ہے۔ عام طور سے آپ پانی کے اسٹور کر رکھیے، کچھ دن کے بعد جو اس کا کلر چینج ہو جائے گا، تو جو ٹیسٹ چینج ہو جائے گا، تو سینٹ چینج ہو جائے گا، نہیں، وہ ایک دم ایسے فریش، صاف شفاف۔ پھر وانہار من لبن، اور نہریں ہوں گی، وہ بھی نہر نہیں، انہار، کئی نہریں، وہ بھی جیسے بوفے سسٹم کیسے رہتا ہے، ادھر دیکھیے ادھر، ویسے ہی وانہار من لبن، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ دودھ کو آپ جانتے ہیں کہ لے کر آئیے خرید کر کے، رات میں اس کو گرم کرنا بھول جائیے تو کہ دیکھو پھٹ گیا دودھ، اب تو ذائقہ ہی بدل گیا، ہم نہ چائے بنا سکتے نہ کچھ بنا سکتے، نہیں، وہ ایسے فریش رہے گا۔ پھر وہ انہار من خمر، اور نہریں ہوں گی شراب کی، لذت للشاربین، لیکن وہ پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے لذت والا شراب کوئی کسی نے نہیں بنایا۔ اگر شراب پینے میں اگر مزہ آتا تو پھر لوگ شرابی لوگ پی پی کے مر جاتے۔ وہ تو حلق سے نیچے اتارنا اتنا کڑوا رہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ اس کو حلق سے کیسے نیچے اتارا جائے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں چکھنا لایا جاتا ہے، تو یہ لایا جاتا ہے، کڑوا کھایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے کھا کر کے ایک دم وہ پیاس لگے شدت کی، پھر اس کے بعد وہ شراب گھونٹ اسی چکر میں اتر جائے نیچے بہانے سے۔ لیکن وہاں کا جو شراب رہے گا، نہ سرور اس میں ویسا رہے گا کہ آدمی کا جو ہے ذہنی معاف ہو جائے، اور نہ پینے میں جو کڑواہٹ۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گے عسل مصفہ، صاف شفاف شہد کی۔ ابھی شہد پینے جائے، ادھر مدھ مکھی مری ہوئی، ادھر ادھر خراب لگتا، دم صاف شفاف۔ تو یہ 4 طرح کی ہے، پانی، دودھ، خمر اور عسل، شہد۔ اولہم فیہا من کل الثمرات، کیا کیا گنا جائے ان لوگوں کے لیے، اس میں ہوگا ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے، پوری دنیا میں، پوری دنیا اس میں جہاں بھی ہے ہر طرح کے میوے۔ اور سب سے بڑی بات ومغفرۃ من ربہم، اور مغفرت ہوگی اپنے رب کی طرف سے۔ جو بھی لغزش خطائے دنیا میں کمی کوتاہی ہوگے اللہ تعالیٰ پارڈن کر دے گا، جاؤ معاف، دیکھی اندیکھی، نظر انداز کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا گفٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو متقین کو جو جنت بتائی گئی ہے، یہ جنت میں یہ سب عیش کرنے والا وہ شخص، کمن ہوا خالد فی النار، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جل رہا ہوگا۔ کین یو امیجن؟ اب وسقوا ماء حمیما، اب وہ پیے گا، بلکہ پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، آگ میں جل رہا ہوگا، پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا تو کھانے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ پانی کیا کر دے گا؟ فقطع معاہم، اس کے آنتوں کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غزہ کی تباہی معمولی سمجھو، یہ جو لوگ ساتھ نہ دے کر کے تباہی مول لے رہے ہیں، بنجامن نتنیاہو، ڈونلڈ ٹرمپ تو لے ہی رہے ہیں، جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں داڑھی بڑھا بڑھا کے، ان کا کیا حشر ہوگا آپ اندازہ کر لیجئے۔ یہ سورہ محمد میں پڑھ رہا ہوں، سورہ قتال اس کا دوسرا نام ہے، اس میں عمل صالحات کا مطلب ہی جنگ بدر میں آنا ہے۔ اب یہ ہے کہ منافقین کے ایک طرز عمل پر جب پردہ اٹھا دیا گیا کہ چور کے داڑھی میں تنکا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے یعنی آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب پکے مومن نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو خوب کان لگا کر کے آپ کی طرف بات سنتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک دم آگے بیٹھتے ہیں اور ایک دم کان لگا کر کے، دھیان لگا کر کے نمائشی انداز میں بیٹھتے ہیں کہ بالکل سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے، آئی وانٹ ٹو لرن۔ اچھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو خوب کان لگا کر کے آپ کی بات سنتے ہیں،
لیکن ہوتا کیا معاملہ، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، مجلس برخاست ہوتی ہے اور اپنے اپنے محلہ اور اس میں جاتے ہیں، محفل میں جاتے ہیں، دوستوں کی محفل میں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی جو پکے مسلمان وغیرہ ہیں، ان کو جا کر کے جو ہے ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ان سے ماذا قال آنفا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، کیا کہنا چاہ رہے تھے، یعنی اس کو بات ہی ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ واٹ ڈز ہی وانٹ ٹو سے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، مکے والے سے لڑنا ہے کیا، مد مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے، مکے والے سے کوئی لڑ پائے گا، اس سے جیت پائے گا، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گے، یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، وہی سمجھیں گے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دیا ہے۔ ابھی دیکھیے حوثیوں کی بھی میٹنگ ہوئی ہوگی کہ نہیں، کہ فلسطینیوں کو مرتے ہم لوگ کب تک دیکھیں گے، ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اسی میں سے کوئی مشورہ تو دیا ہوگا نا کہ بھائی ہم لوگ تو خود سول وار سے جوجے ہوئے ہیں، 15 سال پوری دنیا میں، پورے گلف کنٹریز میں سب سے غریب ہم لوگ ہیں، 15 سال سے سول وار جھیل رہے ہیں، ہم فلسطینیوں کی کیا مدد کریں؟ لیکن کہے ہوں گے کہ بھائی جو بھی ہے لگا دیتے ہیں، ایسے تو جو ہے بغیرت کرتے بیٹھ کر کے کیا ہوگا؟ تو بقیہ لوگ کو تو بات ہی سمجھ میں رہے کہ یہ جو ہے اسرائیل پہ کیسے حملہ کیا جا سکتا ہے، امریکہ اس کے پشت پناہ، اس کے خلاف کیسے ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین، مہر لگا دو ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور اپنے خواہشات کی جو پیروی کرو، جو بات سمجھ میں آتا ہے وہی کرو، تم لوگ کیا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، اسی کے جو ہے چاپلوسی کرو، جو مارتا ہے اسی کے کمپنی میں انویسٹ کرو، ڈونلڈ ٹرمپ ہی کے گن گاؤ، کیا کر سکتے؟ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور وہ لوگ جو ہدایت پا گئے ہیں، ہدایت کا راستہ اختیار کیے ہیں کہ جو بھی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جنگ بدر میں جانا، اگر موت ہے تو موت صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے زندگی لینے کے لیے آیا ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین موت جو ہے شہادت کی موت ہے، کیا ٹینشن ہے؟ آپ جان لیجئے کہ عورت کا مسئلہ سب سے بڑا جو رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ہم کو اپنے گھر سے جانا ہے تو ہماری رخصتی کیسے ہوگی، دھوم دھام سے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہی چکر میں پڑی رہتی ہے، اور 20-22 سال تک تو یہ چکر رہتا ہے کہ ہمارا ڈولی کیسے اٹھے گا، ہمارا جو ہے یہ کیسے ہوگا، اور کون آئیں گے نہیں آئیں گے، اسی چکر۔ اب پھر اس کی ڈولی جب اٹھ جاتی ہے تو میری بچی کی ڈولی کیسے اٹھے گی، پھر اسی چکر پورے لائف میں۔ مرد کا اصل ٹینشن لائف کا رہتا ہے کہ میرا جنازہ کیسا اٹھے گا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہے مرد کو جو ہے اصل موت کی فکر رہتی ہے کہ مرنا تو ہے، جیسے عورت کو رہتا ہے کہ ڈولی تو اٹھنی ہے لیکن دھوم دھام سے اٹھے گی، ایسے اٹھ جائے گی، اور مرد کو یہ رہتا ہے کہ ہمارا جنازہ کیسے اٹھے گا، جب اٹھے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بزدل تھا یا بہادر تھا، مومن تھا یا منافق تھا، غیرت مند تھا یا بغیرت تھا، یہ دیکھ لیجیے۔ تو والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ لوگ جو ہدایت کا راستہ اختیار کیے ہیں، زادہم ھدی، ان کے تو اور اللہ تعالیٰ زیادہ ہی کر دیتا ہے۔ وہ تو اسرائیل کیا امریکہ سے ٹکرانے میں بھی جو ہے کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا۔ اب وآتاہم تقواہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت ہی کا، قیامت آ جائے گی تبھی بات سنیں گے اور قبول کر کے جو میدان میں آگے بڑھیں گے، کہ ان تاتم بغتہ، کہ وہ آ جائے اچانک ان پر، تو فقط جاء اشراطها، تو ان کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وہ تو آ چکے ہیں۔ تو فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کہاں ہوگا ان کے لیے جب وہ قیامت آ جائے گی تو ذکراہم، نصیحت قبول کرنے کا فائدہ، اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے اگر کسی نے ہدایت قبول کر لیا اور اختیار کر لیا تو فائدہ۔ لہذا فعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ جان لیجئے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اب اللہ کے علاوہ کوئی آرڈر نہیں دے سکتا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔
میدان میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ جانا ہے تو جانا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اگر الہ مان لیے ہو تو اب اپنا اختیار تم ختم کر لیو، اپنے آپ کو جنت کے بدلے بیچ دیو، جان کو بھی مال کو بھی. لہذا فاستغفر لذنبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی لغزشوں کی جو ہے استغفار کیجیے. اگر بحیثیت انسان کمی کوتاہی کچھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے استغفار کرتے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ دعائیں کیا استغفار کرتے تھے. وللمؤمنین والمؤمنات، اب مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی استغفار کر دیجیے. ان سے بھی کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں تو آپ استغفار کر دیجیے ان کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے جو ہے چلت پھرت کو بھی اور تمہارے ٹھکانے کو بھی. کون کہاں بیٹھتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. کون کس کو جو ہے جہاد کے لیے کنونس کرنے کے لیے جاتا ہے، کون کس کے یہاں ڈسکریج کرنے کے لیے جاتا ہے. ایوری تھنگ ان گاڈ آئیز. اب یہ منافقین لوگ جو ہے کہتے تھے کہ یہ جہاد کا حکم دے دیے ہیں، جنگ بدر کی تیاری شروع ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ٹکراؤ کا جو ہے ماحول بن رہا ہے مکہ والوں سے اور اس کے جو ہے قافلے کو جو ہے انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ غصہ کر کے تو یہ ہے سمجھ جائیے آج کے دور میں ریڈ سی کو بلاک کرنا اور نہر سوئز کو بلاک کرنا معمولی بات نہیں ہے. وہ سمجھے کہ قریش کے قافلے کو بلاک کرنے انٹرسپٹ کرنے والا معاملہ تھا. تو کہتے تھے کہ دیکھیے جہاد ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی جو ہے ایکسپریس حکم نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اب پھر بھی جو ہم لوگ قریش کے قافلے کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتا کہ ہاں تم لوگوں پر جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا، تب ٹھیک تھا. لیکن اپنے طرف سے یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے ہم قرآن مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے، قرآن مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے. منکرین حدیث کا سب سے بڑا یہی رہتا نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو دونوں کو ماننا ہے، وحی کو بھی ماننا ہے اور رسول کو بھی ماننا ہے. تو اب یہ دیکھیے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنی محفلوں میں بات کرتے تھے اس پہ پردہ ہٹا دے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہ ایمان لائے ہیں جنہوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، یعنی منافقین لوگ کہتے ہیں، مومن تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں، یعنی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ لولا نزلت سورہ، کوئی سورہ کیوں نہیں نازل ہوئی، یعنی کوئی سورہ ایسی کیوں نہیں نازل ہوئی جس میں ایکسپریس حکم ہوتا کہ قتال فرض ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا یہ اعتراض تھا، یہ بھی پورا کر دیتا ہوں. چلو فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ محکمہ، جب سورت بھی نازل ہو گئی جو محکم تھی، کلیئر کٹ اس میں حکم تھا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب اس سے زیادہ کلیئر کٹ کیا کہا جائے. سورہ بقرہ نازل ہو گئی، اب وَذُكِرَ فِيهِ القتال، اس میں قتال کا بھی ذکر آ گیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسى ان تحبوا شیئا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس لیول کا کلیئر کٹ معاملہ آ گیا. ایسے ہی ہے نا، یہ میں تھوڑا متشابہ لگ جاتا ہے. یہ دیکھیے کہاں پہ ہے، یہ دیکھیے یہ جو ہے یہ دیکھیے یہ جو ہے آیت جو نازل ہوئی ہے نا، وہ نخلا کا معاملہ جو ہوا تھا نا، تو وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ جو سمجھے کہ رجب کے آخری تاریخ کو جو ہے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، وہ معاملہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کتب علیکم القتال، تم لوگوں پر قتال فرض کر دیا گیا. جیسے کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پہ روزہ فرض کر دیا گیا. اب روزہ تو دھوم دھام سے سب لوگ مناتے لیکن قتال نہیں مناتے. آپ کہیں گے منانے کی چیز ہی نہیں، یہ بھی منانے کی چیز ہے. لوگ مناتے تھے، تیاری کرتے تھے اس کے لیے. کتب علیکم القتال، تم لوگوں پہ قتال فرض کر دیا گیا. وہو کرہ لکم، دلالت ہے کہ وہ ناپسند ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم لوگ ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو.
اوعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم لوگ پسند کر رہے ہو، یعنی ایوائڈ کرنا، جیسے ابھی عرب لوگ ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، وهو شر لكم، یہ تمہارے لیے زیادہ مصیبت ہے۔ ابھی اگر مل جل کر کے جہاد کرتے 50,000 شہادتیں بھی نہیں ہوتی اور سب لوگوں کے جو ہے یہ ہو جاتے، اور ابھی تو اگر جو ہے اسرائیل ایک مرتبہ جیت گیا تو پھر جو ہے کروڑوں لوگوں کو دفن کر دے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ کس چیز میں خیر ہے کس چیز میں شر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم پہ بھروسہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات مانو۔ اب یہ کون بتائے ان کو؟ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان لائیں کہ کیوں کوئی سورہ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب سورت بھی نازل کر دی گئی یا نازل ہو گئی اور اس میں قتال کا ذکر بھی جو ہے کلیئر کٹ آ گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے۔ نفاق کا مرض کہاں سے آتا ہے؟ حب الدنیا کراہیت الموت سے، تو جن کے دلوں میں موت کا ڈر ہے اور دنیا کی محبت ہے کہ یہ بنگلوز اور یہ جو ہے پیلس وغیرہ کا کیا ہوگا، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ویسے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، اس طرح سے سن کر کے چکرا رہے ہیں کہ اب تو موت یقینی ہے، کل ہم مر ہی جائیں گے۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی، سمجھ جائیے۔ فاولا لہم، چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاک ہی ہو جائے۔ ایسے جو بزدل لوگوں کا کیا کام ہے اسلام کے کوچے میں؟ اسلام تو اس انسان کو بہادر بناتا ہے، موت سے جو ہے خوف دلاتا ہے، بے خوف کر دیتا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے اور اپنے وقت پہ آنی ہے، اور سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے، تو ٹینشن کس بات کا ہے؟ 1 منٹ نہ پہلے آ سکتی ہے موت، نہ 1 منٹ بعد آ سکتی ہے۔ موت کا تعلق میدان سے نہیں ہے، اس کا تو اپنے وقت سے ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جو ہے میدانوں میں رہے، کہاں موت آئی؟ بستر پہ موت آئی۔ کتنے لوگ جنگ میں نہیں گئے اور جو ہے پتھر گرنے سے مر گئے، کچھ گرنے سے مر گئے۔ لہذا صحیح ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ صحیح ایٹیچیوڈ طاعت وقول معروف، اطاعت، اوبیڈینس، لسن اینڈ اوبے، آئی ایم ریڈی، یس سر۔ طاعت ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایمان قبول کی ہو، جان و مال کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہو، تو پھر جو ہے یہ سب جو دس اور دیٹ کیوں کر رہے ہو؟ اب قول معروف، اور معروف بات کہہ سکتے ہو، اگر کوئی مشورہ وغیرہ دینا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ دے سکتے ہو، لیکن ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ صحیح پہنچنے کا۔ افائزہ عزم الامر، اور جب کسی معاملے کا جو ہے عزم الامر، اور پھر جب پختہ ہو جائے حکم جہاد کا، یعنی جب فیصلہ ہو جائے کہ نہیں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، تو اب جو ہے مجلس میں جو ہے وہ بے یقینی نہیں پھیلانا ہے، کنفیوژن نہیں کریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ اور نظر ثانی کر لیا جائے، کیا اچھا رہے گا، کیا یہ سب نہیں، بس اب جانا ہے تو جانا۔ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو کیا تم کو توقع ہے کہ ان تولیتم، اگر تم لوگ والی بن جاؤ، اگر تم لوگ حکمراں بن جاؤ، تو ان تفسدوا فی الارض، تو تم لوگ زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم لوگ رحمی رشتے کو کاٹو گے۔ یعنی اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ جہاد میں جائے بغیر ہی تم لوگوں کو حکومت مل جائے، اسلام کا اقتدار غالب آ جائے، تو اس سے پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر زمین میں ویسے ہی فساد ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا، جیسے فرعون لوگ زمین میں اقتدار پانے کے بعد فساد مچائے، رحمی رشتوں کو کاٹے، ویسے تم لوگ بھی کرتے۔ لہذا وہ بدر کے میدان سے اس لیے گزارا جا رہا تاکہ تم لوگوں کا اچھے طرح سے ایمان ہو جائے، امتحان ہو جائے۔ ہاں، اس امتحان میں اگر پاس کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت حکم کہ موت کو گلے لگانے کے لیے آدمی تیار ہو گیا اللہ کے حکم پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم ماننا تو بالکل آسان ہے۔ اور جو آدمی جو ہے چھوٹا حکم نہیں مانے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا حکم کیا مانے گا؟
اور جو اللہ تعالیٰ کا بڑا حکم مان لیا تو چھوٹا حکم تو ضرور مانے گا۔ تو یہ جو ہے امتحان کی کسوٹی ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس بھٹی سے تو گزرنا ہی پڑے گا اقتدار کے لیے، ورنہ جو ہے کہ تم لوگوں کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ابو جہل کو مار وغیرہ کر کے اقتدار منتقل کر دے تو پھر تم لوگ بھی ویسے صحیح کرو گے جو حکمراں لوگ کرتے ہیں، تو پھر اسلامی حکومت ویسے ہی بدنام ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بات سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سخت سے سخت لیتا ہے، لیکن اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ اقتدار چاہیے لیکن بنا امتحان سے گزرے ہوئے، آزادی چاہیے لیکن بنا جہاد کا راستہ اپنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت ہے ایسے لوگوں۔ فَأَصَمَّهُمْ وَعَامَ أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہرا کر دیا ہے حقیقت حال سننے کا، وَعَامَ أَبْصَارَهُمْ، ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے کہ ان کو صحیح بات دکھتی ہی نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ قرآن کی ایک ایک آیت کیا بتاتی ہے کہ ہم امتحان کے لیے تم لوگوں کو پیدا کیا ہوں، دنیا بھی بنایا ہوں امتحان کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اور امتحان کے لیے۔ تو جب امتحان ہی نہیں ہوگا اور سب گڈ گڈ ہوتا چلا جائے گا تو سارے لوگ ہی اسلام میں آ جائیں گے۔ تو قرآن کے ہر آیت جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تو شروع دن سے مائنڈ بنایا جا رہا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ۔ دنیا کی ہسٹری نہیں پڑھے، سب سے زیادہ کن کو آزمایا گیا، سب سے زیادہ کن کو تڑپایا گیا، سب سے زیادہ کن کو ٹارچر کیا گیا؟ انبیاء کرام کو کیا گیا۔ خاص طور سے اس وقت جب وہ اللہ کا پیغام لے کر کے گلیوں میں اللہ کا پیغام ٹرانسفر کرنے کے لیے گھوم رہے تھے، تب لوگوں نے ان کو ستایا اور اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ اس وقت جب مہلت عمر پوری ہو گئے تب ان کا جو ہے قصہ پاک کیا۔ یہ کیوں چل رہا تھا؟ امتحان کے لیے چل رہا تھا۔ یہ جو ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ کون خون پینے دینے والا مجنو ہے یا کون دودھ پینے والا مجنو ہے۔ کون کلمہ پڑھ کے بھی جو ہے وہ اپنی ہی مرضی چلاتا ہے، اور کون جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی قرآن و حدیث کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا میسج پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے، انقلابی ہے یا پھر جو ہے اصلاحی ہے، دیکھتے نہیں۔ رسول کی زندگی سیرت نہیں پڑھتے کہ 40 سال کے بعد سے پہلے جو بالکل نارمل اسموتھ زندگی لگتی ہے، اور 40 سال کے بعد جو بڑھاپے میں جو بالکل ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ کبھی تبوک میں ہے تو کبھی بدر میں ہے تو کبھی احد میں ہے تو کبھی خندق میں ہے تو کبھی حنین میں ہے تو کبھی طائف میں ہے۔ یہ نظر نہیں آتا 40 سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد تو آدمی جو گھر پکڑ لیتا ہے۔ یہ قرآن کا میسج نہیں دیکھتے کہ باطل کو للکارنا ہے، باطل کو ٹکرانا ہے۔ نمرود کے قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ شداد کے قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ فرعون کے قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس ہیرو کو پسند کرتا ہے؟ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ کیریکٹر کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کہ ایسے کیریکٹر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنا اپریشیٹ کیوں کیا؟ کہاں پہ وہ اسلامی حکومت قائم کر دیے تھے، لیکن وہ باطل سے ٹکرا جاتے تھے، امتحان میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، چاہے نرم ہو یا گرم ہو، سافٹ ہو یا ہارڈ ہو، چھری چلانا ہو بچے کے گردن پہ تب بھی تیار، جلا وطنی اختیار کرنا تب بھی تیار، بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا، ڈیبیٹ کرنا تب بھی تیار۔ تو یہ تیور ہونا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن اسٹوری بک تو نہیں ہے نا، اسٹوری سنا کر کے کچھ میسج دینا چاہتا ہے۔ یہ صرف جو ہے تلاوت کر کے ثواب لوٹنے کے لیے ہے، لوٹتے رہیے۔ پورا جو ہے رمضان میں 4 ختم کیے ہیں، 5 ختم کیے ہیں، اب کسی کریکٹر کی ہوا ہی نہیں لگی کیونکہ ترجمہ ہی نہیں پڑھے۔ لوگ آسان درس قرآن پیش کرتے پھر بھی جو ہے وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے آیت نمبر 25 سے۔ جزاک اللہ۔